अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज़म, क्योंकि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था तो इस दफ़ा कंटिन्यूएशन है चिल्ड्रंस पे। तो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी हम लोग जज करते हैं हर इंसान को, हर बच्चे को, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है कि हर एक्टिव बच्चा जो है वो ADHD नहीं होता। अब ADHD क्या है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम ज़ोबिया अमीन है। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन UAE। हेलो। तो अब अगर मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूँ विद जो केसेस हैं या जो मुझे चीज़ें मैंने देखने में आई हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लिनिक में एक बच्चा आता है एक्टिव सा और बहुत जो एक्सप्लोर करने में जिसको चीज़ें बहुत शौक़ होता है, जो हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, हर चीज़ को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है कि ये क्या है, ये कैसे होगा, इसको किस तरह करना है। वालेकुम अस्सलाम वसीला। तो उस पे वो एक्सप्लोर जब करते हैं तो उसके पेरेंट्स जो मुझे बता रहे होते हैं वो कहते हैं जी ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। अब बात ये है कि वो बच्चे की नॉर्मल कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं वो नॉर्मल नहीं है, या कौन डिफ़ाइन करता है वो नॉर्मल नहीं है? लोग जो इर्द गिर्द होते हैं वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं या पेरेंट्स खुद डिफ़ाइन कर रहे होते हैं? तो हमें सोचना है, हम उस बच्चे के जो एक्शंस हैं या बिहेवियर्स हैं उनको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। अब पॉजिटिव क्या है? वालेकुम अस्सलाम सदफ़। पॉजिटिव क्या है कि हम वो सोचें ये बच्चा एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, हर चीज़ के बारे में सवाल करता है। तो लाइक कितना ये बच्चा आगे जाएगा या कितना लाइफ में प्रोग्रेस करेगा कि जो अभी से सवाल करना शुरू हो गया। लेकिन हम उसको किस तरह जज करते हैं? हम उसे जज करते हैं एज नेगेटिव। बच्चा बहुत शरारती है, काबू में नहीं आता, कंट्रोल नहीं होता, क्या किया जाए? इसके सवाल इतने हैं कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे इसको चुप करवाना है, कैसे चुप करवाऊँ? ये एक जगह टिक के बैठता नहीं है। तो बात उस बच्चे की, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है या बच्चे का इसमें हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा बुरा है? नहीं, हम उसे जज डिफरेंटली कर रहे हैं। यहाँ सवाल आता है कि हमें जज करने की क्यों ज़रूरत है? क्यों वी वांट टू जज एवरीवन? मतलब हम जज करके क्या करना चाहते हैं? असल में वो ना पॉजिटिव चीज़ होती है ना नेगेटिव होती है। वो एक न्यूट्रल, बच्चे का जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल होता है। हर बच्चा इसी तरह सीखता है, हर बच्चा इसी तरह एक्सप्लोर करता है, हर चीज़ को इसी तरह वो देखता है, वो सीखता है, क्योंकि उस स्टेज पे वो हर चीज़ जो है वो सीख रहा होता है और उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसके न्यूरॉन कनेक्शन डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम उसे जज कर लेते हैं, हम उसे नेगेटिव जज करते हैं। तो इवन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन जो बाकी लोग थे ना वो कह रहे थे ये बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, ये बच्चा जो है ना इस तरह नहीं एक्ट करना चाहिए। नॉर्मली इस एज पे बच्चा ऐसे एक्टिव या हाइपर नहीं होता, ये क्यों हाइपर है? आप इसे चेक करवाओ। तो वहाँ पे वो लोग कंफ्यूज होके मेरे पास आ जाते हैं या किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल है, क्या इसके साथ कोई इश्यू है? मेरा बेटा 3 साल नॉर्मल बोलता था, पर 3 साल बाद सब भूल गया, बिल्कुल म्यूट हो गया है। अब बिल्कुल ना समझ है, बहुत मारता पीटता है। अभी वो 7 इयर्स का है, ऑटिस्टिक है, बातें में ने सिर्फ क्या डिप्रेस दिया है। अच्छा, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना उनके साथ थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है।
تھیراپی آئی مین کہ ان کی جو ان کو سکھانے کی چیزیں، ان کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو بیسک سکلز ہیں نا وہ سکھانے بہت ضروری ہیں. اور وہ بیسک سکلز وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جیسے اسکولز ہیں، اسپیشل اسکولز ہیں، وہاں پہ لے کے جائیں، سائیکالوجسٹ کے سے ان کا بیہیویئر پلان بنوائیں. وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم فائن. تو ان کا بیہیویئر پلان بنوائیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی لائف نارمل روٹین کو وہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں آپ پہ. اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بچہ ڈائگنوز ہو گیا آٹزم کے ساتھ تو وہ بچہ کبھی لائف میں کچھ کر نہیں سکتا. ایسے نہیں ہوتا. لائف میں وہ اپنی بیسک چیزیں ضرور سیکھ جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس کتنے کنسسٹنٹ ہیں. کسی بھی بچے کو کچھ بھی سکھانے کے لیے اگر آپ خود کنسسٹنٹ ہیں اور آپ بلیو کرتے ہیں اس بچے پہ تو یو کین میک ونڈرز. اگر آپ خود یقین نہیں کرتے اپنے بچے پہ یا اس کو سکھاتے نہیں ہیں، انسٹنٹلی اسے جج کرتے ہیں، وہ بھی نیگیٹو جج کرتے ہیں، تو پھر آپ ان بچوں کو چیزیں سکھا نہیں پاؤ گے. وعلیکم السلام. At which age parents can be sure about which disorder child have? I would say کہ till 4 years کچھ بھی ڈائگنوز نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ہر بچہ جو ہے دے کم اینڈ گو آؤٹ آف فیزز آف لائف، لائک دے چینج، دے کیپ چینجنگ. وہ اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں وہ سیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں وہ چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ لائف میں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایٹ لیسٹ 4 ایئرس تک. جب آپ کا کوئی بھی بچے کا بیہیویئر کنسسٹنٹ رہتا ہے 4 ایئرس تک، پھر وہ ڈائگنوزس جو ہے بچہ اس کو ڈائگنوزس دیا جاتا ہے یا اس کو لے کے جایا جاتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس. لیکن اوٹزم کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 سال تک بچہ جو ہوتا ہے وہ نارملی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد وہ ریگریس کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوٹزم کا جو ہے وہ انسان شیور ہو جاتا ہے کہ یہ اوٹزم ہے. ڈز ڈس آرڈر لائک دس ٹریول جینیٹکلی ایز ویل؟ بالکل. یہ جو ڈس آرڈرز ہیں، ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں، انہیریٹنڈ ہیں. جیسے کہ کچھ ریسرچز کے مطابق جو اوٹزم ہے وہ فادر سے وہ جینز آتے ہیں اوٹزم کے، اور جو ڈاؤن سنڈروم ہے اس کے جینز مدر سے آتے ہیں. اسی طرح ریسرچز جو ہیں وہ ہر وقت مطلب چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت ساری نئی ریسرچز سے نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. تو اسی لیے یہ جو ڈس آرڈر ہے اس مائٹ بی انہیریٹنٹ آلسو، کیونکہ بہت ساری فیملیز میں ایسے دیکھا گیا کہ اگر ایک بچہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہے تو پھر دوسرے بچے بھی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے ساتھ آتے ہیں. لائک فیملی میں 1-2 کیسز اور بھی نظر آئے ہیں. تو اس لیے ابھی تک جو ریسرچز ہیں وہ بالکل 100% نہیں ہے، کیونکہ ریسرچز کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. تو یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ چانسز ہیں کہ انہیریٹ ہوتی ہیں چیزیں. اچھا، تو ADHD اب ہے کیا؟ مطلب کب ایک بچے کو سوچنا چاہیے کہ اس کو ADHD ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، بچہ کسی بھی چیز پہ اٹینشن نہیں دے پاتا. اب میں بتا رہی تھی کہ جو بچے میرے پاس آتے ہیں کہ جی ان کو دیکھیں ان کو ADHD ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں انہیں بٹھاتی ہوں، کلر دیتی ہوں، پیپر دیتی ہوں کہ کچھ ڈرا کریں، اینڈ وہ اتنے مزے سے ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں، پوری اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آئی ایم لائک ہاؤ کین یو سے دیٹ ہی از ADHD؟ ADHD میں وہ اتنی فوکسڈ ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی چیز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ بار بار ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹانگ بازو کچھ نہ کچھ ہلاتے رہتے ہیں. وہ اگر 1 سیکنڈ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی چیز انہوں نے پکڑی ہے، ان کا انٹرسٹ اسی ٹائم لوز ہو جاتا ہے اور وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کسی نوائز سے، کسی چیز سے، کسی اور انسان کے آنے سے. تو وہ کنٹینیوس بیٹھ کے کوئی بھی فوکسڈ کام نہیں کر سکتے. ایک تو ان کی اٹینشن جو ہوتی ہے، اٹینشن سپین، وہ بہت کم ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ہائپر بہت ہوتے ہیں.
ان کو ایک جگہ پہ بیٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. وہ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے. وہ ایک جگہ سے اٹھیں گے, تھوڑا سا موو کریں گے, پھر دوسری جگہ پہ جمپ کر کے چلے جائیں گے, پھر دوسری جگہ پہ. وہ ایک جگہ پہ کانسٹنٹ اگر ہم کہیں کہ 10 منٹ تک بیٹھ جائے وہ بچہ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن بہت سارے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں یا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچہ 10 منٹ تک بیٹھ رہا ہے اور کوئی کام کر رہے اور پھر اٹھ کے وہ جب وہ کام ختم کر لیتا ہے پھر اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے, تو وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کیا یہ ADHD ہے. نہیں, یہ ADHD نہیں ہے, کیونکہ وہ بچہ جب اس کے پاس کچھ کام نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے, تو آف کورس وہ اس چیز کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا. از دیر اینی ادر فزیولوجیکل ریزن آف آٹزم؟ یہ جو آٹزم ہے دس از نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اس میں نیورون کی جو وائرنگ ہے نا وہ عام لوگوں سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ریزنس ہیں کہ دیر نیورونس آر وائرڈ ڈفرینٹلی دین نارمل پیپل نیورونس. تو جو میں ADHD کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اس طرح ایک جگہ, اب کوئی بھی بچہ ہے, کوئی بھی نارمل بچہ ہے یا کوئی بھی بچہ ہے, جب اس کے پاس کوئی کام ہوگا نا وہ اسے اٹینڈ کرے گا, وہ اسے انٹرسٹ سے کرے گا, اسپیشلی اگر اس کے انٹرسٹ کا ہوگا. اور اگر کوئی کام اسے ایسے دیا جائے جو اس کے انٹرسٹ کا نہ ہو, اسے پسند نہ ہو, تو وہ یہاں سے کہیں اور جائے گا اور وہ ڈسٹرب ہوگا, بار بار ڈسٹریکٹ ہوگا, وہ چیزیں ڈفرینٹلی مطلب کہ وہ وہاں نہیں بیٹھا رہے گا. تو وہاں بھی ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم بچے سے جو ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں یا کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی انٹرسٹ کی ہے بھی یا نہیں. تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو اپنے خیال میں رکھنا ہے, اور ہر بچے کو ہمیشہ ہر وقت نیگیٹیولی جو ہے نا جج کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ یہ بچے میں کچھ کمی ہے یا بچے میں کوئی خرابی ہے جو وہ اٹھ کے جا رہا ہے یا اس کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. یہ وہ جس طرح ایڈلٹس ہوتے ہیں, اور ایڈلٹس جس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں اور چلے جاتے ہیں, کچھ اور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی سے زبردستی کوئی کام آپ نہیں کروا سکتے ایڈلٹ سے بھی, تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ وہ کام بچے کریں گے, اور وہ کیوں کریں گے؟ ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر بچہ جو ہے اس کی اپنی ول ہے, اپنی سوچ ہے, انٹرسٹ ہیں, ہابیز ہیں, اس کے ری انفورسرز ہیں. تو ہم نے اس بچے کو جج کرنے کے بجائے اس کے ری انفورسرز ایکسپلور کرنے ہیں, دیکھنے ہیں کہ وہ کن چیزوں میں اس کا انٹرسٹ ہے اور کن چیزوں میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. آر یو ان ابو ظبی؟ نو, آئی ایم ان UAE بٹ ناٹ ان ابو ظبی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بچے کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے. جب ہم اس کے ری انفورسرز جان جائیں گے یا ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں, ری انفورس کیسے کر سکتے ہیں. اب ری انفورسرز کیا ہوتے ہیں؟ جو ان بچے کو وہ چیزیں جو اس بچے کو انٹرسٹنگ لگتی ہوں یا جو بچے کو اٹریکٹ کرتی ہوں. اب بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ری انفورسر کوئی بڑی ساری چیز ہونی چاہیے. دیٹس رونگ وے, وہ ایک غلط چیز ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمیشہ ٹرائی کریں جو ری انفورسر ہوں, اسپیشلی چھوٹے بچوں کے, وہ آپ کے ورڈز ہوں, آپ کی پریز ہو, آپ کی جیسے کہتے ہیں نا تھپکی دے دینا. وہ ری انفورسرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی کھانے کی چیز دے دیں, اس کو کوئی ٹوئے لے دیں. وہ ضرور ری انفورسر ضرور کام کرتا ہے لیکن وہ ٹائم بینگ ہوتا ہے, اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کا پیار ہے, اٹینشن ہے, جو آپ کی موٹیویشن ہے, جو آپ کے پازیٹیو ورڈز ہیں بچوں کی طرف, ان کا اثر جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت لمبا رہتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو جب بھی موٹیویٹ کرنا ہے پازیٹیو ورڈ سے موٹیویٹ کرنا ہے, پازیٹیو چیزوں سے, پازیٹیو کمنٹ سے. اب ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو, اگر ہم نے کسی بچے کو روکنا ہے کسی کام سے,
نہیں یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں گے نا نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کا سائیکلوجیکل اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سائیکلوجیکل اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ سوچتا ہے کیوں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، لیٹ می ٹرائی اینڈ سی، اس سے ہوتا کیا ہے، وہ اس چیز کو کرے گا. لائک انکانشیسلی یو آر سیئنگ ٹرائی دس، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ ہپنوسس کی طرف جائیں تو ہپنوسس کے رول میں کے مطابق جو نئی ورڈ ہے وہ بچوں میں پروسیس نہیں ہوتا اور اس کو سمجھ آتی ہے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا، نہیں کا ورڈ ان کے جو برین ہے وہ پروسیس نہیں کرے گا اور انہیں سمجھ آئے گی یہ کام کرنا ہے. اینڈ دے ول گو اینڈ ٹرائی دیٹ ورک، کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، اس سے ہوگا کیا. کیونکہ دے ہیو ویری ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا ایکسپلور کرنے والا، ایکسپیریمنٹ کرنے والا، سیکھنے والا دماغ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں وہ ہر چیز سیکھیں، ہر چیز دیکھیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا چیز چینج ہوگی. تو وہ پھر اس کو ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ منع کر رہے ہوتے ہیں. اب صحیح طریقہ کیا ہے بچے کو کسی چیز سے منع کرنے کا؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ بولو گے کہ یہ چیز ادھر رہنے دو، لیٹس ڈو دس، چلو ہم یہ کرتے ہیں، چلو ہم کھیلتے ہیں، چلو ہم کچھ انٹرسٹنگ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس کے ری انفورسرز یا اس کو جو چیزیں پسند ہیں آپ نے وہ ٹرائی کرنا ہے، اس کو اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو زبردستی کوئی ایسا کام کروائیں کہ آؤ وہ کریں جو اس کو انٹرسٹنگ نہ لگتا ہو اور جس سے اس کی جان جائے. اب کوئی بھی کام اگر ایز اے پیرنٹس آپ چاہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. انٹرسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب اگر آپ نے کلیننگ کا کانسیپٹ دینا ہے اور اس نے سارا میس کیا ہوا ہے، اپنے ٹوائز بکھیرے ہوئے ہیں، لیٹس پلے گیم، لیٹس کلین اپ، لیٹس سی ہو کلین اپ فرسٹ. چلو میرے ساتھ مل کے یہ کرو. آہستہ آہستہ یہ ان کی جو لائف میں ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو میس میں نے کریٹ کی ہے وہ میں نے صاف بھی کرنا ہے اینڈ وہ کریں گے بھی. ٹھیک ہے، چاہے سٹارٹ میں آپ ان کے ساتھ سٹارٹ میں وہ چیز ایز اے گیم سٹارٹ کریں کہ لیٹس کلین اپ، لیٹس ڈو دس. جب آپ خود موٹیویٹڈ ہوں گے یا خود آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہوں گے تو وہ بچے بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کھیلیں گے. لیکن اگر آپ خود اریٹیٹ ہوں گے، اس میں بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود اریٹیٹڈ ہوگے یا آپ خود تھکے ہوگے، اسٹریس میں ہوگے، تو وہ بچہ کوئی مذاق بھی کرے گا تو یو ول سنپ دیم، آپ کو کہ چپ باہر چلے جاؤ. ٹھیک ہے، جو یوزلی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ مینٹلی اریٹیٹڈ ہو یا کسی پرابلم سے یا اسٹریس یا ٹینشن سے گزر رہے ہو تو آف کورس آپ کا ریئیکشن بھی جو ہوگا وہ اسٹریس اور ٹینشن شو کرتا ہے. تو پھر تب آپ نے دیکھنا ہے کہ آئی شوڈ بی ریلیکس وائل ڈیلنگ وتھ کڈس. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غصے سے بات کرتے ہیں یا غصے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو بچہ آپ سے ہی آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھ کے آپ سے وہی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہو. آپ اگر ہمیشہ اس بچے کو غصے سے بولو گے تو ان ریٹرن وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بھی غصہ کرنا سیکھ جائے گا، وہ بھی نیکسٹ ٹائم غصے سے بات کرے گا، کیونکہ اسے یہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو کمیونیکیٹ کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے، تو وہ کمیونیکیٹ بھی ویسے ہی کرے گا. اپریسیشن بہت 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 ضروری ہوتی ہے. ایز اے پیرنٹس یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ، یور اسٹریس، یور ٹینشن، اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہو تو پھر جو ہے
آپ جو ہے اس پہ اچھا کام کر سکتے ہو. سوری میرے پاس بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو وہ شور کر رہے ہیں. یا یو کین کلوز دا ڈور. کلوز دا ڈور پلیز. اوکے آئی ایم کمنگ. Close the doors. Children don't listen, they understand and imitate what parents do. Yes, of course. They don't listen, they understand and imitate what parents do. یہ جو میرے ارد گرد اتنے سارے بچے آئے ہوئے ہیں نا، یہ سارے they always listen to me. That's interesting. کیونکہ they understand me, they communicate with me, they always listen to me and they feel very comfortable with me. کیونکہ I just try to play with them, I try to communicate with them. اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے یا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بچے کو سمجھ نہیں آتی. لیکن آپ یقین کریں 2 سال کا بھی بچہ ہے نا تو اسے ہر بات جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اینڈ دے آر لسننگ ٹو یو اینڈ وہ اس کے مطابق ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی یا بچہ سمجھے گا نہیں یا مجھے بات نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. تو بچوں کے ساتھ بات کریں. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں وچ از اے رانگ وے. رانگ وے کیوں؟ کیونکہ ایٹ اے ینگ ایج ہم ان کی جو ڈسیژن پاورز ہیں یا پھر جو وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ انہیں سنب کر دیتے ہیں. اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کنفیوز کیوں ہیں، یہ اپنے فیصلے کیوں نہیں خود کرتے، یا یہ اتنے ڈپینڈنٹ کیوں ہیں. وی ڈونٹ سی کہ ایز اے چائلڈ ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ایز اے چائلڈ ہم اس بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. اس بچے کو ڈسیژن میکنگ ہم سکھا رہے ہیں، اس کی ہم سن رہے ہیں، یا ہم جسٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ابھی جو ہے ایز این ایڈلٹ بیہیو کرے. میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، میں نے کہا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، میں نے کہا ہے سو جاؤ تو سو جائے. تو this is not about controlling them. They are not robots. They have feelings. They have emotions, and they are full of life. So ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے let them do things they want to. Let them experience the world. Let them explore the world. Was not understanding anything, but after hard work, alhamdulillah, he started talking and understanding. That's my point. کہ جب آپ کسی بھی بچے کے ساتھ کام کرو یا اسے کچھ سکھاؤ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ سیکھے، ٹھیک ہے. بٹ you have to be very patient and consistent in your behavior, کیونکہ وہ کنسسٹنسی سے ہی سیکھیں گے جو آپ سکھا رہے ہیں. اگر آپ خود بدلتے رہو گے اپنے کبھی غصے میں ہو تو اسی بات پہ ڈانٹ دی ہے، کبھی آپ اچھے موڈ میں ہو تو اسی بات پہ اپریشیٹ کر دی ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا اور کنفیوژن اس کی پرسنالٹی میں آ جائے گی. تو تب جب ایز این ایڈلٹ ہم کہیں گے یہ اتنا کنفیوز کیوں ہے، تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا سائیکولوجیکل اثر جو ہے اس بچے پہ ہوتا ہے. they were just وہ سارے بچے آئے ہوئے تھے کہ لیٹس گو آؤٹ، لیٹس ہیو پارٹی، کیونکہ ٹوڈے دیر از پارٹی ایٹ مائی فیملی ہاؤس. تو پارٹی پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ مجھے سارے بلانے آئے تھے کہ چلیں آئیں پارٹی پہ، لیٹس کٹ دا کیک، اس لیے آئے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی جاؤ میں آتی ہوں. تو اس لیے وہ چلے گئے سکون سے، اور انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں سارا کچھ، اب وہ خود باہر چلے گئے. تو
اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہوں گی کہ یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر وٹ دے تھنک, وہ کیا سوچتے ہیں. You have to be very patient with them. You have to be consistent and stop judging children. They are not supposed to be judged at any level. ٹھیک ہے, جب تک کوئی ایکسٹریم کیس نہ ہو اور جب تک ریئل پرابلم نہ ہو, کیونکہ ہر پرابلم جو ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو اب نارمل کہنا شروع کر دیا, یا ان کو کہا کہ اس کو کچھ مسئلہ ہے تو پھر تو سارے بچوں کو مسئلہ ہے. کیونکہ جتنا شرارتی بچہ ہے نا, دیٹ مینس وہ اتنا انٹیلیجنٹ بچہ ہے. انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ بہت شرارتی ہوگا. اور انٹیلیجنٹ بچے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ایکٹ انٹیلیجنٹ. اگر آپ اس کو انٹیلیجنٹ اپنا لیول ہائی کر کے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے, you will never be able to like work with him یا take him to do what you want یا پھر کچھ بھی, تو آپ اسے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے بی کنسسٹنٹ. بچوں کے ساتھ آپ نے بہت سارا پیشنس شو کرنا ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ مینٹلی اریٹیٹڈ ہو یا اسٹریس میں ہو تو یو کانٹ ورک ود دیم. یو ہیو ٹو بی ویری ریلیکسڈ وین یو ورک ود دیم. اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ دیم ٹو کم ایٹ سم پوائنٹ, اس لیے آئی واز ریڈی کہ وہ آئیں گے اینڈ آئی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. سو ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر فردر آپ کو کوئی سوال ہوں اس سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ, بچوں کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ, تو یو کین آسک می. یو کین آلسو جوائن مائی یوٹیوب چینل وچ از لائف اسکلز کاؤنسلنگ سروسز بائی زوبیہ امین. So see you in next live session, and you can also suggest topics جو آپ کو لگتا ہے کہ جن پہ بات ہونی چاہیے, جن پہ آپ کو کچھ مشکل ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جن چیزوں پہ, تو آئی ایم شیور آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیم. اینڈ ہوپ کہ آپ کو اس سیشن میں سمجھ آئی ہوگی کہ بچے جو ہیں دے آر ناٹ دیم سیلف نیگیٹو یا پازیٹیو, اور دیئر ریئیکشنز آر ناٹ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. اٹس آور ججمنٹ, اٹس ہاؤ وی جج دیم. اے ڈی ایچ کے ساتھ کموربڈ کنڈیشن کو بھی پیرنٹس آبزرو کرتے رہیں. یس, کیونکہ اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ بھی باقی بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جن کو آپ کو آبزرو کرنا ہے. آئی تھنک امیڈیٹلی کسی بچے کو آپ نے خود سے ڈائگنوز نہیں کرنا انٹل اینڈ انلیس, کیونکہ وہ جو آپ لے کے آتے ہیں بچے اور کہتے ہیں اسے اے ڈی ایچ ڈی ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا کریٹیو, ایکٹیو, انٹیلیجنٹ بچہ ہو, لیکن جو سائیکالوجسٹ آپ کو کہے وہ صرف پرابلمیٹک کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ خود جج کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس ناٹ پرابلمیٹک. بہت سارے انٹیلیجنٹ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت نئی نئی شرارتیں کرتے ہیں, ڈفرینٹ شرارتیں کرتے ہیں, تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیم. تو اس کے ساتھ آئی ایم سائننگ آف. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اینڈ میٹ یو نیکسٹ سنڈے. اوکے, اللہ حافظ.